वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। सैयद ज़ैन आगा हमारे साथ हैं। ज़ैन, अच्छा बताएं, एफआईआर होने के बाद कितना टाइम लगता है कि पुलिस जो है वो उस पर एक्शन लेती है और अपना काम शुरू कर देती है? पुलिस रूल के मुताबिक तो ये होता है कि एफआईआर से पहले भी बंदे को उठाया जा सकता है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आया इसके अंदर ये इम्प्लिकेट है या नहीं है, या इसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। वो इन्वॉल्वमेंट के अंदर इनकी रोल के मुताबिक देखते हैं। लेकिन आपने सवाल किया है बड़ा प्यारा सा कि आप एफआईआर के बाद तो ये होती है कि फ़ौरन मतलब वो क्राइम के ऊपर क्राइम की जो भी नौयत होती है उस हिसाब से देखते हैं, तो उसको फिलफोर उनके पास इख्तियारात है कि वो इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, रिसोर्स के पास टेक्नोलॉजीज़ होती है, मुखबरा खास होते हैं या ये दीगर बहुत सारे ज़राए होती है, अगर ये यूज़ करना चाहिए बहुत सारे होते हैं। तो इसमें ये है कि ये को फिलफोर कर लेना चाहिए, फिलफोर कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं है। एफआईआर आपकी कट गई, आपकी फ़ौरन एफआईआर गई कंसर्न आईओ के पास। आईओ का फ़र्ज़ ये बनता है, काम ये बनता है कि वो इस इंसिडेंट के तहत आपको कॉल करे और आपसे इस केस के मुतालिक सवाल जवाब करे और आपकी जो भी पॉइंटेशन है उस पॉइंटेशन के ऊपर वो आपके साथ जाए और फ़ौरन फिलफोर इसके ऊपर रेड करे। अच्छा, क्या इस तरह से भी होता है कि अगर आप जिस थाने में गए हैं, आपका ये कहे कि जिसने भी क्राइम किया है, अगर वो आपको नज़र आता है तो आप हमें बताएं, फिर हम लोग आएंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं? ये क्या मतलब, इसका क्या इस चीज़ में अहमियत है कि जिसके साथ गलत हुआ है फिर वही नज़र रखे, वही आपको कॉल करके बताए कि ये चीज़ हुई है, अब वो आ गया है, या ये चीज़ है अब आपने आना है? मतलब उसकी ड्यूटी है या ये इन लोगों की ड्यूटी है कि इन लोगों को खुद सारी चीज़ें प्रॉपर रेकी करके देख के ये सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए, या आया जो अपनी कंप्लेन लेके आया फिर बाकी काम भी उसी के सर है? नहीं, होना तो ये चाहिए था कि जब आपके पास एफआईआर आ गई तो एफआईआर के बाद जो है आप बरी जुर्मा नहीं होते हैं, आप ड्यूटी बाउंड है, आपका काम है कि आप इसके ऊपर जो है जो भी आपके अपने ज़राए है जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप तमाम ज़राए को इस्तेमाल करके आप फिलफोर जो है मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश करें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हो। इसकी भी अपनी अपनी प्रोविज़न मौजूद है। अगर आप एक मुलजिम किसी दूसरे सूबे के अंदर है तो आप दूसरे सूबे तक भी जा सकते हैं। हम कई मुलजमान को लेकर आएँ, दूसरों सूबों से लेकर आएँ, ईज़िली लेकर आएँ। पर दूसरे सूबों के लिए तो बड़ी फिर वो अप्रूवल और फिर बहुत मिन्नत तरले और फिर बहुत सारी, आपने कहा ना, वो कॉल्स भी चाहिए होती हैं, वो पीआर भी, क्योंकि वो एक फिर आम इंसान के साथ अगर हुआ तो वो आसान तो नहीं होगा ना। डेफिनेटली देखो, बात ये ना कि ये राइट्स है, राइट्स आपके पास है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो अफसरान हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये भी बॉन्ड है, ये आपके साथ जा सकते हैं। बात ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो कानून के मुताबिक। अच्छा, मुझे बताएं, अगर दूसरे सूबे में अगर जिसकी कंप्लेन है और उसे अगर वो मफरूर है, उसे अगर उठाने जाते हैं तो जिसने कंप्लेन की है क्या उसे कोई अमाउंट देना पड़ता है? ये छोटी चीज़ें, अगर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी आवाम को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अमूमन हमारे पास लोग आके इस तरह की शिकायत वगैरह करते हैं। ये चीज़ें मैं वो कर रही हूँ जो लोग बात कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि आज चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं ताकि सामने वालों को पता चले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक मुलजिम जो है वो यहाँ से जो है क्या नाम है क्राइम करके दूसरे सूबे में जाता है, तो उसके लिए होना ये चाहिए था कि आपकी एफआईआर हो गई, आप चालान के बाद आपने उसको 512 में जो है मफरूर करवा दिया। आपको अंदाज़ा है अपने जो भी मुलजिम है कि इस वक्त मेरा मुलजिम जो है वो किस शहर में, किस सूबे में, कहाँ पर है, तो उसमें आपकी जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जो भी ज़राए होती है, आपको चाहिए कि आप अपने ज़राए को पुलिस वाले के साथ शेयर करके, और पुलिस वाले का ये काम बनता है कि वो अपने जो भी प्रोविंस, जो भी सूबाई इनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट वो पूरी करके दूसरे सूबे से भी ला सकते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट था हमारा, उसको जो है पंजाब से, यहाँ से एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के तहत जो वो यहाँ से पंजाब चला गया था, तो मेरे ख्याल से गालिबन एक हफ्ते के अंदर अंदर लेके आ गए। दूसरे सूबे में जाने के लिए कोई यहाँ से कोई लेटर, कोई अप्रूवल,
کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے آپ بغیر بتائے دوسرے صوبوں میں نہیں بغیر آپ لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اپروول کی ضرورت نہیں، بغیر بتائے تو خیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بغیر بتائے تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہی چیز اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کیس یہاں سے جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں کوئی کسی ریٹ کے سلسلے میں تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جائیں گے وہاں پر جو بھی جس ایریے میں آپ ریڈ کریں گے آپ کنسرن پولیس اسٹیشن کے اندر آپ اپنی انٹری کروائیں گے. جی اپنی انٹری کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ وہاں سے جب ان کنسرن پولیس کی مدد سے آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ اس تھانے کے اندر آپ کی انٹری ہوگی. تو اس کے بعد آپ ملزم کو جو ہے یہاں سے لے کر آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنسرن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ان سے بھی ریمانڈ لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ملزم تھا یہ کراچی میں اس کرائم میں مطلوب تھا اور اس کو ہم نے اس ایریے سے اریسٹ کیا اور اس ایریے سے یہاں سے آپ باقاعدہ جو ہے راہداری کا ایک ریمانڈ ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا یہ اس پہ پھر آپ کراچی لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب مفرور ہو گئے اشتہاری ہو گئے کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد پولیس والوں پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے اور اس کو بازیاب کرے اسے دیکھے کہ وہ کہاں ہے کیونکہ یہ ان چیزوں کی کو بڑی کمی نظر آتی ہے. ابھی المیہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک ایف آئی آر جو ہے 512 کے اندر چلا جاتا ہے ملزمان جو ہے وہ ریکورڈ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو 512 میں جو ہے مفرور کروا دیتی ہے. تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی CNICs کو اس کی پاسپورٹ وغیرہ کو بلاک کر کے اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس اپنے ریسورسز اپنی ذرائع کے تحت ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا ملزم اس وقت کون سی جگہ پر ہے کون سی ایریے میں کون سے شہر میں کہاں پر ہے سب پتہ ہوتا ہے ٹریس آؤٹ کر سکتے ایزیلی ٹریس آؤٹ کر سکتے. تو اگر ان کیس اس طریقے سے یہ نہیں بھی ہوتا ہے یہ میں آپ کو چینل سے توسط سے ان کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ملزم جو ہے وہاں ہے پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ جا کے پرسنلی طور پہ بھی جا کے آپ کنسرن یہ جو آرڈر آپ کے پاس ہوں گے اس آرڈر کے تحت آپ جا کے جو 512 کی مفروری کا ہے آپ جا کے کنسرن وہاں پر جا کے باقاعدہ جو ہے 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک اور 15 پہ کال کر کے 15 پہلے آتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے تو آپ بتا دیں گے بھائی میرے ساتھ یہ ایشو ہے یہ مسئلہ ہے یہ ملزم ہے یہ کراچی کے اندر اس کرائم کے اندر انوالو ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر جا کے اس کو لے کے جاتے ہیں کنسرن پولیس اسٹیشن جو بھی کنسرن پولیس اسٹیشن ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ اس کو جو ہے کیا نام ہے ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ باقاعدگی سے اس کی انٹری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ جو آپ کی اس کیس کا جو IO ہے ان کو کال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ جو ملزم ہے یہ ملزم جو ہے ہم نے پکڑا ہے اور آپ آ کے لے جائیں یہاں سے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں سے جو بھی قانونی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پوری کر کے پھر وہاں سے اس کو لے کے آ سکتے ہیں. اچھا جب مفرور ہو جائیں تو اس کے بعد پولیس ID کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا وہ رکھتی ہے پر کیا کورٹ کی طرف سے جب مفرور ہو گیا تو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں کہیں یا آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو اس ٹائم سامنے نہیں آ جاتا کہ آپ جب بورڈنگ کروا رہے ہیں کہ یہ مفرور ہے کیونکہ اب تو ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں نا تو اس میں کیا یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا تھا. اب تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اتنی ٹیکنالوجیز کی اتنی وہ بڑھ گئی ہے کہ ملزم جو ہے اگر اب ایک نیا ایک ایپ جو ہے بنا ہے ہوٹل ایپ سے کہتے ہیں. اچھا سوری کون سا؟ ہوٹل ایپ. اوکے. اس ایپ کے تحت یہ ہے کہ آپ اگر جاتی ہیں کسی ہوٹل کے اندر اسٹے کے لیے جی تو آپ ID کارڈ شو کرتے ہیں وہ آپ کی انٹری کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ انٹریاں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے کنسرن پولیس اسٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اوہ زبردست. ابھی ریسنٹلی ہمارے کئی ایسے ملزمان ہیں جو کہ مفرور ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں کیا نام ہے کراچی میں تو ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں اور اسٹے کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کنسرن پولیس اسٹیشن پولیس آ جاتی ہے اور لے جاتی ہے. کیا بات ہے. اور پھر اس کو جو ہے کیا نام ہے جو اس کا جس کرائم کے اندر یہ مطلوب ہوتا ہے اس کو باقاعدہ کال کرتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ آپ کا یہ ملزم جو ہے یہ ہم نے پکڑا. اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جو کنسرن پولیس اسٹیشن والے وہ آ کے یہاں سے اس کو ملزم کو لے کے جاتے ہیں اور دوسرے دن پھر IO جو ہے وہ بانڈ آؤٹ ہے کہ اس کو کورٹ میں پیش کرے. کورٹ کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے جیل کسٹڈی وغیرہ جو ہے وہ یا ریمانڈ ہوتی ہے. اچھا ناظرین آج کے شو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں پولیس کو. مقصد آپ یہ سمجھیے گا
کہ وہ جو زین نے بات کی نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے اور ہم تھانے گئے ہیں تو یہ مسائل جن کو ہم نے فیس کیا ہے، تو اس کے لیے بات آپ سے ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کام نہیں کرتے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. وہ وجوہات میں خیر نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی، پر یہ کسی فورس، کسی ایک ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جن کو اللہ نے وہ عہدہ تو دے دیا کہ جہاں بیٹھ کے وہ لوگوں کے لیے حق اور انصاف دے سکتے ہیں، ان کو ایک اپلیکیشن پہ سائن کر کے یا ان کا ایف آئی آر کر کے، پر وہ نہیں کرتے اور ان کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے، یہ جو چند لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ بعض دفعہ ہم پازیٹیو بات کر رہے ہوتے پر وہ سامنے والے اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، میں نے کیسے کلیئر کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں ایکچولی یہ کہ میجورٹی میں ایسا بھی ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے اور پراپرلی میں مطلب آن ٹائم جو ہے ان کو چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی بڑی سخت چھٹیاں ہوتی ہے. بالکل، عید والے دن بھی چھٹی، عید والے دن بھی چھٹیاں نہیں ہوتی. عید والے دن بھی جو ہے مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ہے روڈوں پہ اور آپ کے اور ہمارے جو ہے مطلب یہ نا اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اگر پراپرلی ان کو جو ان کی تنخواہیں وغیرہ ہیں، آج کل کی اگر مہنگائی کو دیکھا جائے یا جو جس طریقے سے حالات واقعات چل رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب ان کی اگر سیلریز بھی اچھی کر دی جائیں تو معاملات اور بھی اچھے ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب بندے کے وسائل ہوں گے، معاملات ہوں گے، چیزیں ہوں گی، ہر چیز موقع پہ پرووائڈ ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں اچھی کی امید آ سکتی ہے. بالکل. اچھا، آپ کوئی بھی کیس جب کورٹ میں آتا ہے تو وہ عموماً لوگوں کا یہ کہنا ہے، اس پہ بڑی فلمیں بھی بنی ہیں، تاریخ پہ تاریخ. یس. تو وہ کبھی تاریخیں 10 سال تک چلتی رہتی ہیں، کبھی 2 سال آگے. تو وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سال بڑھتے رہتے ہیں اس طرح آپ کا کیس جو ہے وہ بڑا ہلکا ہوتا رہتا ہے، یا کیا وجوہات، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اصل میں یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا یہ بائی کنسرن بھی ہوتی ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں کورٹ کے اندر جو ہے. جب کوئی کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے تو ان کی باقاعدہ جو ہے ہائی کورٹ کی ایک ڈائری ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ڈے فرسٹ سے لے کر اور ڈے ہینڈ تک باقاعدہ جو ہے ایک چیز لکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ کیس جو ہے یہ اتنے سال سے پینڈنگ میں ہے، یہ کیس اتنے سال سے پینڈنگ میں، یہ کیس اتنے سال سے پینڈنگ میں ہے. پہلے ایسا خیر نہیں ہو، پہلے ایسا بہت ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے. اچھا. اب ماشاءاللہ یہ کہ ججز جو ہے بہت حد تک بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ جو ہے اب اکثر بیشتر ہم جاتے ہیں نا کسی کیس کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے کیا نام ہے موبائل کے اندر جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، یہ آج میں نے اس کو ڈسپوزل کرنا ہے. اچھا. آپ اس کے اوپر جو بھی آرگومنٹس ہے آپ آرگومنٹس کریں، ادروائز میں نے آرڈر کر دینا ہے. تو باقاعدہ اس کی جو ہے آج کل جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ پچھلا زمانہ نہیں رہا کہ بھائی سال پہ سال چیزیں چلتی رہتی تھی. اس کی باقاعدہ جو ہے کیسز کے اندر ٹائم لیمٹ وغیرہ بھی رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ اسپیڈی ٹرائل بھی ہو رہی ہے، اسپیڈی ٹرائل بھی چل رہی ہے. بالکل ان کے اس میں جو ہے باقاعدہ ان کو ٹاسک ہے کہ آپ نے اس مہینے میں اتنے کیسز جو ہے ڈسپوزل کرنا ہے، اس مہینے میں اتنے کیسز ڈسپوزل کرنا ہے. اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں، ججز بھی چاہتے ہیں کہ ڈیٹ ان دیر جلدی سے ڈسپوزل ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ معاملات آگے کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویوز اینڈ ریویوز ود انیشا، اور کوشش کی ہم نے کہ آج ایک ایسے ٹاپک پہ ہم بات کریں جہاں ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے یا ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے جب اس طرح کے کچھ معاملات آتے ہیں. تو اس لیے سٹارٹ سے ہم نے اس ٹاپک کو لے کے چلے کہ آپ کے کیا کیا رائٹس ہیں، آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ تھانے میں جا رہے ہیں اور آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کورٹ جا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.